के बाद वो ट्रैक्टर्स का वो जो सब्सिडी दी गई थी वो भी आपने सुना होगा कि जाली बंदी थे, उनको ट्रैक्टर्स भेजे गए, इसमें भी किसान को फायदा नहीं पहुंचा। अब ये तो ओमनी ग्रुप और फेक अकाउंट्स की जेटी है जिसको पूरे कौम के सामने हम पहले भी ला चुके हैं। इसमें इस शख्स का किरदार ये जरदारी की सहूलतकार का किरदार अदा करता रहा और इसीलिए इस गुलाम को उन्होंने यहां पे रखा हुआ है कि आपने किस तरह सिंध का पैसा जरदारी की फेक अकाउंट्स की नजर करना है। फिर अभी शुगर क्राइसिस के हवाले से या शुगर के हवाले से जब भी हमने जेआईटी बनाई, रिपोर्ट आई, उसमें भी आपने देखा कि जरदारी के शुगर मिलों को इस शख्स ने अरबों की सब्सिडी दी। किसान रुलता गया, आम बंदा रुलता गया और जो इस वक्त हालत है कि सिंध के अंदर आपने जरदारी को फायदा पहुंचाने के लिए आम लोगों का नुकसान किया। वीट क्राइसिस के ऊपर अगर हम आ जाए तो मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस तरह ये मुराद अली शाह की वजह से कि 2018, 19, 20 तीनों सालों में आपको गंदुम की चोरी के वाकयात आपने सुने सिंध के अंदर। अब इसमें दो चीजें हैं, एक ये कि मुख्तलिफ जगहों पे गोदामों से आपको गंदुम गायब मिला, कहीं पे अगर बोरियां थी तो उसमें रेत पड़ा हुआ था। मतलब ये सिर्फ अस्पतालों से दवाई चोरी नहीं करते, ये सिर्फ शुगर मिल की सब्सिडी चोरी नहीं करते, ये सिर्फ तरक्की का, सड़कों का, नालों का, सफाई का पैसा चोरी नहीं करते, बल्कि ये गंदुम भी चोरी करते हैं, आटा भी चोरी करते हैं। जब नेब ने वहां पे छापे मारे, रेड हुए, तो इनसे 10 अरब की रिकवरी भी हुई। और अगर कोई इस वक्त सिंध और पंजाब के अंदर गंदुम की कीमतों में आपको वाज़ेह फर्क मिलता है कि पंजाब में क्यों गंदुम सस्ता और सिंध में क्यों गंदुम महंगा, तो इसकी सबसे बड़ी वजह इनका यह गुलाम मुराद अली शाह है, जो कि जरदारी को फायदा पहुंचाने के लिए न सिर्फ सिंध की तरक्की का पैसा लूटता है बल्कि गोदामों से गंदुम की चोरी भी करता है। फिर एक और चीज यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग कि अभी जो गैस क्राइसिस के हवाले से बात हो रही है, यही शख्स था और यही शख्स है जिसने जो 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछनी थी, तो इसने क्या किया कि राइट ऑफ वे नहीं दिया, उसके ऊपर भी सियासत की, लोगों को रिलीफ देने की बजाय लोगों के लिए मसले क्रिएट करे कि पीटीआई गवर्नमेंट का नाम हो जाएगा, इमरान खान का नाम हो जाएगा कि लोगों के लिए मसला हल कर लेगा, तो उसके ऊपर भी सियासत की, कवट के ऊपर भी सियासत की। और सिंध की तरक्की का पैसा जो अभी हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा पैकेज कराची को दिया, क्योंकि कराची में जब आप देखते थे कि बारिशें होती है तो ये पर्ची वाला आके कहते हैं कि बारिश होती है तो पानी आता है। अब लोग मर रहे हैं, उनसे सवाल हो रहा है कि जब भी बारिश होती है तो पूरा कराची बह जाता है, करंट लगने के वाकयात होते हैं, लोगों के जनाजे उठाए जाते हैं। यह आपकी नाअहली है, बेशर्मी है, लेकिन इसके बावजूद आपका जवाब क्या होता है? बारिश आती है तो पानी आता है, कराची ऐसा, इस्लामाबाद ऐसा है, यह आपके पास जवाब होता है। लेकिन कराची को इनके मसले के हल के लिए जब वफाकी हुकूमत ने, इमरान खान ने पैकेज दिया तो उसमें भी ये सियासत कर रहा है, उसमें भी सूबाई डिपार्टमेंट, वफाकी डिपार्टमेंट, मैं करूंगा, ऐसा करूंगा। आपका अगर यह ख्याल है कि आपको पैसा दे दे और वो भी जरदारी के फेक अकाउंट्स में चला जाए तो ऐसा तो नहीं होगा, कराची के लोगों के ऊपर लगेगा। क्या वजह है कि 12 साल से आप मुसलसल हुकूमत में हो, लेकिन नाले साफ करने के लिए भी एनडीएमए की और एफडब्ल्यूओ की मदद लेनी पड़ती है? कोई शर्म है आप लोगों में? कोई इंसानियत नाम की चीज है आप लोगों में? तो कराची के अंदर अगर हम, वो वफाक हुकूमत ये भी करती है, उसके ऊपर भी आपको गिला होता है। इनकी गवर्नेंस के ऊपर अगर हम बात करें तो इस वक्त क्योंकि इनसे तो सवाल पूछे नहीं जा रहे, वो फरजंदी जरदारी कहता है कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? जरदारी शहनशाह बना हुआ है, वो कहता है कि नेब की इतनी मजाल क्यों मुझसे सवाल करेगा। फिर वो सबसे, वो जो मुराद अली शाह, वो तो एक्टिंग आपको याद होगा कोविड के दौरान कि जिस अंदाज से वो एक्टिंग करता रहता है। लेकिन अगर पुलिस की हम हालत देखें तो सिंध के अंदर आईजी कराची सिंध की रिपोर्ट है कि 12,000 इन्होंने करप्ट, चोर, डाकू, क्रिमिनल्स भर्ती किए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट के अंदर इनकी आईजी की रिपोर्ट है जो कह रहा है कि इन्होंने पुलिस में भी क्रिमिनल्स भर्ती किए। क्योंकि आपको इनके वो जेआईटीज बने थे, किस तरह लोगों की जमीन पे कब्जा करना है। पुलिस मोबाइल में लोग जा रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं,
وہاں پہ قتل کے واقعات ہو رہے ہیں. یہ کس چیز پولیس کے سامنے ہو رہا تھا, پولیس کے موبائل میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا. میں نہیں کہہ رہا, جے آئی ٹی رپورٹ بتا رہی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. کس طرح کراچی میں چائنا کٹنگ کے واقعات آپ کے سامنے آئے, قبرستانوں پہ بھی قبضے, لوگوں کے گھروں پہ قبضے, سرکاری زمینوں پہ قبضے. کیوں ہو رہا تھا؟ ان کی سرپرستی میں ہو رہا تھا, ان کی سربراہی میں ہو رہا تھا. اس پرپس کے لیے کیا کرنا تھا کہ سندھ پولیس کو برباد کرنا تھا. آئی جی کی رپورٹ ہے کہ 12,000 انہوں نے کرپٹ, چور, ڈاکو, کرمینلز بھرتی کیے. تو یہ تو, اور ابھی بھی میں اسٹریٹ نمبر 26 کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا, نہیں سنا تو میں بتا رہتا ہوں, وہاں پہ آج بھی اسی طرح نوکریوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ جاری ہے اسٹریٹ 26 کا. باقی وہ سمجھدار ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر اس کے بعد آر او پلانٹس, وہاں پہ صاف پینے کا پانی تو ان کو دستیاب نہیں ہے. جانور اور انسان ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہیں. کراچی کے اندر آپ پوچھیں کہ سمندر کنارے لوگ پیاسے ہیں, ان کے لیے پانی نہیں ہوتا. پانی کا بھی بہت بڑا انہوں نے مافیا کراچی کے اندر بنا دیا. وہاں پہ لوگ پیاس سے, اور جب گرمی ہوتی ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ کس انداز سے لوگ بلک اٹھتے ہیں. لیکن وہ تو چھوڑے, تر کے اندر جو یہ رپورٹس آئی ہے آر او پلانٹس کے حوالے سے کہ تر میں پیاس کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے بچوں کی اموات ہوتی ہے, اور ہر سال 550, 500, 450 آپ کے سامنے فگر آتے ہیں. یہ انسان ہے کہ 450, 500 بچے پیاس کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے, غذائی قلت کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے. اس پہ بھی کوئی شرم نہیں, اس پہ بھی کوئی حیا نہیں ان میں. باقی ان کے ہسپتالوں کی تو حالت تو آپ کو پتا ہے کہ کہیں پہ اسٹریچر نہیں ہوتا. وہ یہی وزیر اعلیٰ تھا ان کا کہ جب 7 شریف کا بلاسٹ ہوا تھا تو وہاں پہ جو زخمی تھے, جو بم بلاسٹ سے شدید زخمی تھے, ان کو اٹھانے کے لیے اسٹریچر دستیاب نہیں تھا, ان کو اسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس دستیاب نہیں تھا. تو کوئی شرم ہوتی ہے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ کے حلقے کی یہ حالت تھی. لیکن آ جاتے ہیں روزانہ, بڑی بڑی تقریریں جاڑتے ہیں. میں 5-6 ان سے سوال کرتا ہوں. ایک تو جو پرچی پہ آیا ہے جو روزانہ جمہوریت کی بات کرتا ہے, تھوڑی سی شرم ہوتی نا, اتنی سی بھی شرم, یہ جمہوریت کا نام بھی نہ لیتے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں تو مجھے یہ پرچی ملی ہے اور اس کے تحت میں آج آپ سب جو ہے آج کے بعد میرے غلام ہو, اور یہ قطار میں کھڑے ہو کے غلامی کرنے لگتے ہیں. اس کو عہدہ مل گیا, کرپشن میں سہولت کاری کی کردار ادا کرنے لگا, اور اس کو غلامی کا سیلا مل گیا, وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو اس میں سندھ کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ 12 سال کے بعد آپ ایک چھوٹا سا وزیر اعلیٰ کہہ رہے کہ 11 کلومیٹر کی اور 3 کلومیٹر کی سڑک بنانے جا رہے ہیں. تھوڑی سی شرم ہوتی ہے. میرا جو یونیورسل کا ناظم ہے اس سے زیادہ ہر ہفتے افتتاح کرتا ہے, کیونکہ باقی پیسہ تو آپ نے زرداری کے فیک اکاؤنٹس کی نظر کر دیا. اب 4-5 آپ سے سوال ہوتے ہیں کہ اب انشاءاللہ کیونکہ کراچی کی ترقی کا جو پیکج ہے اس کے اوپر آپ جتنی بھی روڑے اٹکائے, جتنی بھی آپ رکاوٹیں بنائیں, لیکن اگر اگلے سال بارش ہوگی تو پھر یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کا یہ پرچی والا آ کے کہے کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, اور پانی آتا ہے تو پھر لوگ مرتے ہیں. آپ میں تو انسانیت نہیں. آپ اور دوسرا جو بیٹھا ہوا ہے سندھ کا چیف ایگزیکٹو, وہ تو غلام بنا ہوا ہے, لیکن وہ انسان ہے. ہم اس پیکج میں آپ کی رکاوٹ اور آپ جو روڑے اٹکا رہے ہو اس کو نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کے پاس جائیں گے, اور سندھ کی ترقی کے لیے, کراچی کے ترقی کے لیے, نالوں کی صفائی کے لیے, انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے, لوگوں کو سہولت دینے کے لیے, پانی دستیاب بنانے کے لیے, صاف پینے کے پانی کے پروڈکٹس کے لیے ہم انشاءاللہ یہ منصوبے مکمل کریں گے. نمبر 2, اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ پیسہ ہمیں ڈائریکٹ بھیج دے اور ہم اس طرح فیک اکاؤنٹس کی نظر کر دیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. نمبر 2 کہ یہ جو انٹیریئر سندھ میں غربت میں سب سے زیادہ پاکستان کے اندر اس وقت انٹیریئر سندھ میں ہے, اور غربت بڑھ رہی ہے. 3 نسلوں سے آپ حکومت میں ہو, اور یہ جو پرچی والا ہے اس کو تو جب یہ بچہ بھی تھا یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اس کو فون جاتا تھا کہ بیٹا تمہارے فیک اکاؤنٹس کہاں کہاں پہ ہیں. یہ تو سندھ کی ترقی کا پیسہ اس کے اوپر لگ گیا. اس کو کیا پتا کہ غربت کیا ہوتی ہے, پیاس کیا ہوتی ہے, لوگ کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ غربت میں اضافہ ہوتا گیا. آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ یہ پیسہ کدھر گیا. میرے پاس تو جواب ہے کہ فیک اکاؤنٹس کی نظر ہوا. میرے پاس تو جواب ہے کہ مراد علی شاہ نے فیک اکاؤنٹس کو سہولت کاری کا کردار ادا کیا, اور یہ سارا پیسہ سندھ کی ترقی کا ان کی نظر ہو گیا. لیکن یہ مزید نہیں ہوگا. نمبر 3,
آپ جو اسپتالوں میں آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ اسٹریچر، ایمبولینس، دوائی، ڈاکٹر کیوں غائب ہے، اس کے اوپر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ایک چینل نے آپ سے سوال کیا کہ یہ آپ کو اتنے کروڑ روپے ملے صرف صحت کے لیے، یہ پیسہ کہاں پہ لگا، آپ نے ان کے خلاف کمپین شروع کر دیا. دوسرے چینل نے آپ سے کرونا میں اور جب بارشیں آئی اس کے حوالے سے سوال پوچھا، آپ نے ان کے خلاف کمپین شروع کر دیا. مطلب بدماش ہے، وہ ڈیرے ہیں، یہ پاکستانی قوم آپ کی غلام ہے، یہ سین آپ کی جاگیر ہے کہ یہ آپ کرتے رہیں گے، آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا. اناروگ لیگ کو تو قوم نے مسترد کر دیا ہے. میں آخر میں پھر یہ بات کر دوں کہ جو گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی ہے، میں جو سو کال یہ لبرلی کرپٹ جو ہے، میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اور ایک پرچی والا پارٹی کا چیئرمین، چلو حادثاتی چیئرمین ہی صحیح، پرچی پہ ہی صحیح، وہ جو گفتگو کر رہا تھا اس کے اوپر کوئی سوال نہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عزیز میمن نے سوال پوچھا تھا، اس کو موت کا شکار ہو گیا، شہید ہو گیا. باقی سندھ کے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے وہ سوال کر رہے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے. بھائی واہ، غلام ہے سب آپ کے، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اب 5 سوال کہ کیا گندم کرائسس کے وقت آپ کے گوداموں سے گندم غائب نہیں تھا؟ کیا 10 ارب کی ریکوری نیب نے نہیں کی؟ اور اگر کی تو تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، آپ کس طرح اس کرائسس کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ اور آپ نے کیا تو اس وقت پنجاب اور سندھ کے اندر گندم میں اتنی قیمتوں کا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی کرپشن کی، آپ صرف اسپتالوں سے دوائی چوری نہیں کرتے، آپ صرف بینکوں سے قرضے لے کے وہ چوری نہیں کرتے، آپ صرف ٹریکٹرز والے اور انرجی کے پروجیکٹس چوری نہیں کرتے، آپ صرف انفراسٹرکچر کی پیسے چوری نہیں کرتے، آپ صرف اپنے لیے ٹھیکیدار ڈھونڈ کے فیک اکاؤنٹس میں ان کا پیسہ ڈال کے چوری نہیں کرتے، آپ گوداموں سے گندم بھی چوری کرتے ہو، آپ چینی بھی چوری کرتے ہو، اور سارا زرداری کے اکاؤنٹ کی نظر ہو جاتا ہے. دوسرا کہ جو ابھی گیس کرائسس ہے، کیا آپ نے رائٹ آف وے میں اور اس میں رکاوٹ نہیں بنے؟ اور اگر بنے تو آپ کراچی والوں کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ نمبر 3، جو پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دیا کراچی کو، اس میں کیا آپ رکاوٹ نہیں بنے؟ نمبر 4 کہ جو احساس پروگرام پرائم منسٹر عمران خان چلا رہا تھا اس کے اوپر بھی آپ سیاست کرنے لگے. تو آپ آئے کس مقصد کے لیے؟ ایک ہی کام ہے کہ لوٹو، ہر پل کا پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دھڑک کا ہو، زرداری کو خوش کر لو، غلامی کرتے رہو اور پھر گھٹیا زبان استعمال کرتے رہو. اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا. انشاءاللہ ہم سندھ کے ایک ایک ڈسٹرکٹ میں جائیں گے، وہاں پہ ان کے لیے آپ کو خوشی ہو یا دکھ ہو، ہم وہاں پہ انشاءاللہ ترقیاتی کام بھی کرتے رہیں گے. احساس پروگرام میں ہم نے سندھ کا شیئر سب سے زیادہ بڑھایا پوری پاکستان میں، اور جب بڑھایا اس کے اوپر آپ کو تکلیف اور سیاست یاد آ گئی. ہم وہاں پہ غربت کے خاتمے کے لیے پروگرام کرتے رہیں گے، ہم کراچی کے لیے جو منصوبے ہیں اس میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہم آپ سے سوال بھی پوچھتے رہیں گے کہ 3 نسلوں سے آپ حکومت میں ہیں، سارا پیسہ آپ نے فیک اکاؤنٹس کی نظر کر دیا. یہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ کے اوپر کیپٹلزم ایکلیز اٹھا لے. زرداری کے اساسی آپ پیج نمبر 78 سے 82 پر پاکستانی پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح یہ جن کی پیٹ میں حرام کی کمائی جاتی ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. آپ وہ ضرور پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو سندھ میں غربت کی حالت ہے، جو ان کے اسپتالوں کی، ان کی سڑکوں کی، ان کے نالوں کی، ان کے پانی کی جو ایشوز ہے، وہ تمام پیسہ ادھر چلا گیا. نمبر 2، آپ فیک اکاؤنٹس کی JIT پڑھ لیں. فیک اکاؤنٹ کی JIT پڑھنے کے بعد آپ کو اومنی گروپ، پھر یہ سہولتکار مراد علی شاہ کا اصل چہرہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر آپ یہ جو JITs بنے تھے، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے واقعات کراچی میں ہوتے تھے، اس کے حوالے سے 2 JITs ہے، آپ وہ پڑھیے. آپ کو ان کے عادی جو فریال تارپور ہے اور پھر یہ زرداری اور ان کے فرنٹ مین اور یہ سارے سہولتکار، ان کا بھی کردار نظر آ جائے گا. پھر آپ امن و امان کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں ہو رہا ہے. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہی کلمات کی وجہ سے کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ عمران خان کی قیادت میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے کرونا کے اوپر سیاست کی، آپ نے بہترین ایکٹنگ کی، لیکن اللہ نے عمران خان کو سرخرو کیا. عمران خان کے احساس پروگرام کو ورلڈ اکنامک فورم نے، ورلڈ بینک نے، پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا. لوگ اس کی مثالیں دینے لگے.
عمران خان کی کرونا کی حکمت عملی کو اوباما کا اکنامک کونسل کا چیئرمین کہنے لگا کہ اگر پاکستان کی طرح حکمت عملی اختیار کرتے تو $3 ٹریلین ہم بچا سکتے تھے. بل گیٹس نے کہا کہ پاکستان نے بہترین حکمت عملی کی. آپ نے اس کے اوپر سیاست کی. کوئی شرم ہے اس کے اوپر؟ کوئی آپ نے یا پرچی والے فرزند زرداری نے معافی مانگی؟ پھر دوسری چیز کہ آپ اکانومی کو آپ نے کہا کہ پورا پاکستان بند کر دو کہ کاروبار اور اکانومی تباہ ہو جائے، کیونکہ آپ نے تو معیشت کو قرضے لے کے کرپشن کر کے منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کو تو آپ نے پوری دنیا کے اندر گروی رکھ دیا تھا. معاشی بدحالی تھی عمران خان کی وجہ سے، اس کو درست سمت ملی. اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کے اندر بھی آپ انڈسٹریلسٹ سے پوچھے، لوگوں سے پوچھے، وہ یہ کہیں گے پاکستان کے تمام اکنامک انڈیکیٹرز، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا، ہمارا پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھنے لگے، ہماری صنعتیں بحال ہو گئی، اسٹاک ایکسچینج میں تیزی